बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। क़ालल्लाहु हक़ तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला उक़्सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ नेपच्यून और जुपिटर के कंजक्शन की, जो 166 साल के बाद यानी 1856 के बाद 2022 में 12 अप्रैल को होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मेगा एस्ट्रो इवेंट है जो 2022 में आ रहा है 12 अप्रैल को। इस वीडियो में आपको बहुत मालूमात मिलने वाली हैं कुरान की रोशनी में, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में, इल्म फ़ल्कियात, उसके असरार और रुमूज़ और कवाकिब हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होते हैं, और सदियों पहले के हालात व वाक़यात में कैसे तब्दीलियाँ आईं और अब आइंदा क्या मुमकिना हालात, तौक़ियात और तवक्कुआत हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। मैंने सरेनामा कलाम में आपके सामने सूरह तकवीर की 2 आयात बय्यनात तिलावत की हैं। खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, फ़ला उक़्सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, कि मुझे कसम है उन कवाकिब की जो सैर करते हैं अफलाक में, और कसम है उन कवाकिब की जो पीछे हट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बाब मदीनतुल इल्म सय्यदना इमाम अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा गया कि इस आयत वाफ़ी हिदायत का क्या माना है, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने प्यारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इस आयत का माना पूछा, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ए अली, जो कवाकिब सैर कर रहे हैं जिन्हें कुरान में अल्लाह ने खुन्नस कहा है, ये वो हैं जो आँख से भी नज़र आ जाते हैं और ये गर्दिश कर रहे हैं, फल्क में, अफलाक में तैर रहे हैं, और ये हैं ज़ोहरा, अतारद, ज़ुहल, मुश्तरी और मरीह। ये 5 हैं। और जिन्हें अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं, जवारिल कुन्नस, कोनों में जा छुपते हैं और गायब हो जाते हैं और नज़र नहीं आते, वो कुन्नस शम्स और कमर हैं। कि शम्स रात को गायब हो जाता है और कमर अक्सर दिनों में दिन के वक्त गायब हो जाता है। तो सातों कवाकिब को अल्लाह ने कुरान में 2 हिस्सों में तकसीम किया। 5 वो जो आँख से नज़र आ जाते हैं, उन्हें दूरबीन से नहीं देखा जाता, रात के वक्त नज़र आते हैं, और 2 वो जो छुप जाते हैं, यानी शम्सो कमर। अब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक बड़ा तवील फरमान आलिशान, जो कि एक शुरा आफाक किताब मग़ज़ मुतफ़क्किर जहाँ, जिसका राइटर एक नॉन मुस्लिम है, और उसने नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स की यूरोप, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े माहिरीन फ़ल्कियात हैं, साइंसदान हैं, उन सब ने मिल के ये किताब लिखी। और इस किताब का नाम सुपरमैन इस्लाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की साइंसी खिदमात पे, उनकी फ़ल्कियाती तालीमात पे, उनके खुतबात पे और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पे आपके फ़रामीन और इरशादात पे यूरोप और अमेरिका के यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स, प्रोफेसर्स
دانشوروں نے اعتراف کرتے ہوئے مقالہ جات لکھے اور یہ کتاب شائع ہوئی، دا سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کتاب کا فارسی ترجمہ ذبیح اللہ منصوری نے کیا مغز متفکر جہان کے نام سے۔ یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ یہ مل جاتی ہے۔ کتاب بڑی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں واقعہ کچھ یوں بیان ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سے کیا مراد ہے، اور یہ جو کواکب سیر کر رہے ہیں یہ کون سے کواکب ہیں، اور جو چھپ جاتے ہیں کون سے کواکب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ کواکب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، دو حصوں میں بانٹ دیجئے۔ ایک وہ کواکب ہیں جنہیں آپ دریافت کر چکے ہیں، یعنی زہرہ، عطارد، مریخ، مشتری، زحل۔ ان کے علاوہ بھی ابھی کچھ کواکب ہیں جو ہمارے نظام شمسی میں گردش کر رہے ہیں، جنہیں دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کوکب دریافت ہوگا، اور وہ کوکب روحانیت کا کوکب شمار ہوگا، اسے روحانیت کا کوکب کہا جائے گا۔ وہ الہام، کشف، مراقبہ اور روحانی توجہ اور ارتکاز کا کوکب کہلائے گا۔ وہ کوکب جب دریافت ہوگا تو دنیا ترقی کی جانب بڑھے گی، دنیا میں رنگ، خطوط و الوان اور حسن بڑھے گا، اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچے گا۔ دنیا اس کوکب کے دریافت ہونے کے بعد روشن ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا وہ کوکب دریافت ہونے کے بعد دنیا ہمارے مرتبہ اور مقام سے بھی آگاہ ہوگی۔ وہ کوکب اہل بیت رسول کا کوکب ہے۔ اس کوکب کے دریافت ہونے کے بعد ہمارے جد امجد سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، ان کا مرتبہ اور مقام دنیا پہ آشکار ہوگا۔ یقین کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو گفتگو فرمائی جس کوکب کے بارے میں کہ ابھی کچھ کواکب دریافت ہوں گے، وہ یورینس کی بات کر رہے تھے، پلوٹو کی بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے نیپچون کی، اور خاص طور پہ نیپچون کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوکب اہل بیت قرار دیا، چونکہ یہ روحانیت کا کوکب ہے۔ فرمایا جب یہ نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، اس کے بعد دنیا کو بہت روحانی علم ملے گا۔ اس کوکب کو اللہ نے یہ تاثیر بخشی ہے، دنیا میں روحانی انقلاب آئے گا۔ 1846 میں نیپچون پہلی مرتبہ نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ سائنسدانوں نے اپنی دوربینوں سے خلا میں، اسپیس میں اسے تلاش کیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہ دوبارہ نظر آیا۔ تو چونکہ اس کا رنگ گہرا نیلا تھا تو انہوں نے سمندری دیوتا کے نام پہ اس کا نام نیپچون رکھ دیا، اور عربی میں سے نیپتون کہتے ہیں۔ 1846 میں یہ نمودار ہوا، دریافت ہوا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کے متعلق خبر دے دی۔ اچھا، اب اگلی بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ 1846 میں اس کے دریافت کے 10 سال بعد ایسا ٹائم آیا کہ نیپچون اور مشتری دونوں کا برج حوت میں قران ہو گیا۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برج حوت میں اس کا مشتری کے ساتھ قران ہوا سن 1856 میں۔ نیپچون کی دریافت سے پہلے برج حوت یعنی پائسز سے وابستہ جو مرد و زن ہیں، ان کا رولر پلانٹ، ان کا لارڈ پلانٹ، ان کا حاکم کوکب مشتری تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن نیپچون اتنا طاقتور، روحانی حملہ آور اثر رکھنے والا پلانٹ ہے کہ اس کے دریافت ہوتے ہی اس نے مشتری کی حاکمیت جو پائسز پہ تھی، جوپیٹر کی رولرشپ،
اسے اس نے دور کر دیا، ہٹا دیا. اور ماڈرن اسٹرالوجی میں نیپچون جوپیٹر کو سائڈ لائن کر کے خود پائسس کا لارڈ اور رولر پلانٹ بن گیا. پائسس کی زندگی میں جوپیٹر اب بھی اثر انداز ہے، لیکن نیپچون سب سے زیادہ اثر انداز ہے. نیپچون اتنی طاقت قوت رکھتا ہے کہ اس نے جوپیٹر جیسے ساد اکبر کوکب کو کنارے لگا دیا اور اسے صرف اور صرف سیگیٹیریس یعنی برج قوس تک محدود کر دیا. ہر 13 سال کے بعد مشتری اور نیپچون کا قران ہوتا ہے. 2009 میں برج دلو میں مشتری اور نیپچون کا قران ہوا تھا. تو عمومی قران 12 برجوں میں ہر 13 سال کے بعد ہوتا ہے اور دنیا پہ بڑے دور رس اثرات مرتب کرتا ہے. لیکن جب اپنے برج میں، اپنے زوڈائیکل سائن میں مشتری اور نیپچون ایک ساتھ اجتماع کرتے ہیں، قران کرتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں 166 سال کے بعد، تو دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے. تو اب جو کنجیکشن جوپیٹر اینڈ نیپچون ہے، اوپننگ دا ڈور آف نیو ریالٹیز، نئی حقیقتوں کے دروازے کھول دے گا. اس سے پہلے 166 سال پہلے یعنی سن 1856 میں جب نیپچون اور مشتری کا برج حوت میں قران ہوا تھا، تو اچانک جو بہت بڑی تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اتفاقیہ طور پہ ٹیکسٹائل کا ایک نیا طریقہ دریافت ہوا، جس نے تمام سماجی اقتصادی حیثیت میں تبدیلی پیدا کی. چمکدار رنگ کے کپڑے، رنگ برنگ کپڑے پہلے صرف امراء پہنا کرتے تھے، رچ پیپل، ویلتھی لوگ پہنا کرتے تھے. لیکن کپڑوں کی رنگینی، چمک کی رسائی غرباء تک اور عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ دنیا رنگین ہو جائے گی، لوگ رنگین کپڑے پہنیں گے، اور بجلی کی دریافت اور مشینوں کی ایجاد اور بلب کی ایجاد اور وائرس کی ایجاد اور آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ 1856 کے بعد ترقی شروع ہوئی. اور یہ ترقی کا سارا سہرا ماڈرن اسٹرالوجی، ویسٹرن اسٹرالوجی کی زبان میں نیپچون کے سر دیا جاتا ہے. دنیائے مغرب کے تمام اسٹرالوجرز اس چکا چون، چمک، گلوئنگ روشنی کا سرچشمہ نیپچون کو ٹھہراتے ہیں. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیشگوئی تھی، آپ کا فرمان تھا جو قرآن سے آپ نے اخذ کیا، قرآن سے بیان کیا. الہام کا کوکب ہے نیپچون اور روحانیت کا کوکب ہے. یہ بند دروازے کھول دیتا ہے. اب میں یہاں اس ویڈیو کلپ کو یہاں بند کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں آخری بات کے ساتھ کہ آج سے 13 سال پہلے سن 2009 میں جب مشتری اور نیپچون کا قران ہوا تھا یورینس میں، یورینس کے زوڈائیکل سائن دل میں، برج دل میں جب ان کا قران ہوا، تو یورینس کا جو گھر ہے ایکویریس، ایکویریس انقلابات کا گھر ہے. اور دھماکے کے ساتھ اچانک تبدیلی جو چینج لے آتا ہے، جو بدلاؤ لے آتا ہے، اور اگر سیدھا بدلاؤ نہ آئے، سیدھی تبدیلی نہ آئے، چینج نہ آئے، تو دھکم پیل کے ساتھ اور گتھم گتھا ہو کے لڑائی جھگڑا کر کے ایک دم بریک تھرو اور اچانک نمودار کرتا ہے انقلاب، چینج. تو 2009 میں جب یہ انقلاب کے گھر میں برج دل میں ایکوا ایج کے زمانے میں مشتری اور نیپچون کا 2009 میں قران ہوتا ہے،
تو اس قرآن میں پوری دنیا میں انقلابی لہریں پیدا کی. آپ دیکھ لیں 2009 کے بعد عرب سپرنگ پیدا ہوئی، پوری دنیا میں انقلابی تحریکیں پیدا ہوئیں، سیاسی تحریکوں نے اپنے نعرے چینج لگائے اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا. اور پی ٹی آئی کی شکل میں، پی ٹی آئی پہ یورینس کا بہت گہرا اثر ہے. یورینس پاکستانی سیاست پہ بہت گہرا اثر ڈال رہا ہے. تو عمران خان جو کہ یورینس کے زیر اثر ہیں اور پی ٹی آئی جو یورینس کے زیر اثر ہے، انہوں نے سختی کا مظاہرہ بھی کیا اور جذباتیت کا، جد و جہد کا، جنون کا مظاہرہ کیا. یہ سب یورینس کی وجہ سے تھا. اور انقلاب کا دعویٰ کیا. بہرکیف میں یہاں کوئی سیاسی تجزیہ کرنے نہیں بیٹھا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس قرآن کی وجہ تھی. پوری دنیا میں ایک مرتبہ ہلچل ہوئی. اور اب جو یہ قرآن آ رہا ہے، جیسا کہ 166 سال پہلے جب یہ قرآن آیا تو اس قرآن کے بعد پوری دنیا تبدیلی ہوئی. 1856 میں ہندوستان میں جنگ آزادی لڑی گئی، جس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ ہندوستان آزاد ہوگا. اور ہندوستان میں تحریک آزادی کو فروغ ملا. گو غدر میں، آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر ایک مرتبہ بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس نقصان کے بعد ملت اسلامیہ، ہند و پاک کے جو مسلمان آج تقسیم ہوئے ہیں، وہ ایک وحدت پہ جمع ہوئے کہ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی ضرورت ہے. اور پھر اسی مشتری اور نیپچون کے قرآن کے بعد مسلمانوں نے علم کی جانب توجہ دی. اچھا، اس سے پہلے سن 1741 میں یہ قرآن ہوا تھا برج حوت میں. اس قرآن کے بعد دنیا کے راستے کھلے، سمندری راستے کھلے. چونکہ پائسز کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، اس کا نشان بھی 2 مچھلیاں ہیں. تو پائسز آخری برج ہے. نیپچون بھی سمندر کے دیوتا کے نام پہ ہے، سمندری اثرات پیدا کرتا ہے، سمندر کے راستے کھولتا ہے. تو بڑے بڑے بحری جہاز ایجاد ہوئے، آمد و رفت بڑھی، تجارت بڑھی، اور ملکوں کی سرحدیں بحری سفر میں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، بحری سفر میں جدت آئی. اور اس کے نتیجہ میں جو 1741 میں جوپیٹر اور نیپچون کا قران ہو رہا تھا، اس کی بدولت کیا ہوا کہ انگریز نے اپنی جدید مشینری کے ذریعے، اپنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے پوری دنیا پہ قبضہ کیا، کنٹرول کیا. 1856 میں انگریز کی ساری طاقت لپیٹ دی گئی. 166 سال کے بعد برٹش راج کا خاتمہ ہونا شروع ہوا اور پھر دنیا میں نئے انقلابات آئے، جدت آئی، ہر میدان میں تبدیلی آئی. اب پوری دنیا کے منجم، ستارہ شناس اور ماہرین علم فلکیات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیپچون اور مشتری کا ایک مرتبہ پھر برج حوت میں 166 سال کے بعد یہ قرآن پوری دنیا پہ روحانی اثر ڈالے گا. بہت بڑا روحانی اثر پیدا ہونے والا ہے. گو بڑے بڑے سیلاب آئیں گے، سمندر میں بہت بڑی بڑی حرکتیں ہوں گی، تحریک پیدا ہوگی، دنیا میں مزید چمک دمک پیدا ہوگی. ان کے پہلے اجتماع اور قرآن کی وجہ سے بجلی ایجاد ہوئی، دنیا روشن ہوئی. اب دنیا میں نئے رنگ، نئے خطوط، نئے الوان سامنے آئیں گے. فنون لطیفہ کے کئی دروازے کھلیں گے. فوٹوگرافی کے، آرٹ کے کئی نئے شعبے دنیا میں منظر عام پہ آئیں گے. وہ چیزیں منظر عام پہ آئیں گی جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا، نہ کسی نے اس بارے میں غور و فکر کیا. نئی تخلیقات سامنے آئیں گی، نئی بصیرتیں سامنے آئیں گی، اور شدید روحانی توانائی پیدا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی مقدس تعلیمات میں جو اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، جن کا تعلق روحانیت اور فلکیاتی اسرار و رموز اور غوامض کے ساتھ ہے، انہیں سمجھنے کی توفیق دے، اور علوم اہل بیت سے ہمیں استفادہ کی توفیق دے، اور زمانہ کی چال اور حالات و واقعات سے ہمیں باخبر فرمائے. چونکہ اس کا نام خبیر ہے، وہ خبر دیتا ہے. اور یہ سن 2022 ہے.
جو قرآن کی آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، خبردار کون ہے جو علم غیب جانتا ہے، وہی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اور وہ خبر بھی دیتا ہے۔ اس حوالہ سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں 2022 جو سال ہے، یہ بہت سی چیزوں کے سامنے آ جانے کا سال ہے، دریافت ہو جانے کا سال ہے۔ اب یورپ اور امریکہ کے اسٹرالوجر یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اپریل 2022 کا مشتری اور نیپچون کا قران یہ دنیا میں آئندہ صدی تک بڑے اثرات مرتب کرے گا۔ ہم جدت دیکھیں گے، ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے جو پہلے نہیں دیکھیں، اور ہو سکتا ہے ہماری دوسری مخلوقات کے ساتھ ملاقات ہو جائے جنہیں آج تک نہیں دیکھا۔ وہ فلکیاتی آسمانی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، وہ روحانی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، مراقبہ میں اضافہ ہوگا، روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالہ سے 2022 میں کیا ہونے والا ہے اور قرآن کی آیت 2022 پہ کیا اثر ڈالتی ہے، اور 2022 قرآن کی آیت سے کیا فیضان لیتا ہے اور ہم اس سے کیسے فیض لے سکتے ہیں، کشف اور مراقبہ میں 2022 ہمارے لیے ہماری باطنی آنکھ کو کیسے کھول سکتا ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کیجیے اور ویڈیو دیکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔